बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शफरान इकबाल कहते हैं और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आज ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये था कि आपके जो बुनियादी मसाइल हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हैं, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जो मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए और उनको हकाम बाला तक पहुँचाया जाए ताकि वो जो अवामी मसाइल हैं वो हल हो पाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात की पसंदीदा शख्सियत जनाब हाजी नासर साहब, अमीर गुजरात। अस्सलाम वालेकुम साहब। आज साहब सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं आवाज़ न्यूज़ में। आप लोग टाइम निकाल के हमारे लिए तशरीफ लाए। अच्छा, सबसे पहले ऐसा ये बताइएगा कि आप सियासत में कैसे आ गए? आप माशाल्लाह एक कारोबारी शख्सियत थे, लेकिन आप सियासत में आप कब आए और कैसे आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शफरान इकबाल साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिक चीज़ ये है जी कि मेरे प्रोफेशनल तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक दफ़ा फैक्ट्री से आया तो मैंने देखा कि बलदियाती इलेक्शन था और जो कैंडिडेट थे वो मैं समझता था कि वो इस अहल नहीं कि हमारे मसाइल हल करा सकेंगे। तो मैंने इरादा किया कि मीर मेरा ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार दयानतदार हो। तो ये सोच मेरे दिल में आई तो मैंने इरादा किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। ये गालबन जुनेजो दौर की बात है, मेरा ख्याल है 88 की है गालबन या 85 की है, मुझे सही याद नहीं है। उस वक्त बलदियाती इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने हिस्सा लिया था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मकाम पर पहुंचाया। आज सर ये बताइएगा कि कभी आपने सोचा था कि आप गुजरात के मेयर बनेंगे और इस पूरे इलाके को आप लीड करेंगे? ये देखें जी कि सोच पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो साथी या कुछ लोग थे वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा नाम अल्लाह ने लिखा हुआ है कि आप गुजरात में बड़े पॉपुलर होंगे। और ऐसा ही हुआ नाज़रीन। आपने देखा कि मेयर गुजरात अपनी पूरी सलाहियतों के साथ अपने वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मुखालफीन यकीनन हर दौर में और हर सियासी दौर में मुखालफीन ज़रूर तनकीद का निशाना बनाते हैं और हमारी साफ़ी बरादरी भी तनकीद का निशाना बनाती है। तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस वक्त जो गुजरात की हालत है और जो जिस वक्त आपने देखा कि वहाँ पे कुछ हजरात कश्तियाँ भी ले आए गुजरात में और वो वहाँ पे सफ़र कर रहे थे कश्तियों में, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि गुजरात पे क्या वो प्रॉपर आपकी हुकूमत से पहले क्या वो प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं किए गए? क्या प्रॉपर उस पर पैसा नहीं लगाया गया? मसला क्या है? बेसिकली मसला क्या है कि आज तक वो मसला हल नहीं हो सका? गुजरात में 5 मिनट की बारिश के बाद यहाँ पे जल थल हो जाती है और जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इस हवाले से ज़रूर बताइए। क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है और काश मेरे सामने आप बुला लेते उन लोगों को भी जो तनकीद करते हैं या जो सियासी हमारे मुखालफिन हैं, जो यहाँ के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, 35-40 साल उनका इक़्तिदार रहा है, जो कहते हैं कि 4 दफ़ा हम MPA भी रहे हैं, चेयरमैन ज़िला कौंसिल भी वही रहे हैं, TMA के भी चेयरमैन वही रहे हैं। ये सवाल उनसे भी पूछने वाला है कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में क्या काम किया। आज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और इनका जो हल है वो किस तरीके से निकलना चाहिए था। बेसिक यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ, यहाँ पर जो पाइपलाइन डाली गई है वो तकरीबन 4 फुट की है, एंड पॉइंट पे जाकर 4.5 फुट बनती है, 54 इंच की। ये आप बात कर रहे हैं रहमान शहीद रोड की? रहमान शहीद रोड की जी। 54 इंच का पाइप है जो एंड पे जाकर मेन होल में गिरता है डिस्पोजल में। बगैर बारिश के
وہ آپ کا پیپ جو ہے نا وہ اوور ہوتا ہے. کم از کم 72 انچ کا پیپ یہاں پر ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر اب آئیے شہر کا پانی کا سسٹم جو ہے اس کو صحیح پراپر طریقے سے مینج نہیں کیا گیا کہ کہاں کہاں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہم؟ مدینہ سے. وہ سارے کا سارا علاقے کا پانی بمبر روڈ کا، مدینے کا، وہ آ جاتا ہے آپ کا جیل چوک میں. اب جیل چوک کا پانی جو ہے یہ کچھ تو چلا جاتا ہے یہ سامنے جناح روڈ پہ نالے میں، بقایا چلا جاتا ہے سیوریج میں. جب بارش ہوتی ہے سروس موڑ کا پانی بھی یہیں پر آ رہا ہے. یہ پورے علاقے کا، سابوال کا، سلام نگر، عامر کالونی، بغداد کالونی، ڈنڈے مار، سارا پانی یہی ہے. اسی طرح زمیندارہ ڈگری کالج سے آگے چلے جائیں یہ بھی سارے علاقے کا پانی یہاں پر آ رہا ہے. مدینے کا پانی وہ بھی سارا یہاں پر آ رہا ہے. آج صاحب پچھلے دنوں میڈیا پہ آپ کی جو سب سے زیادہ نیوز بریک ہوئی کہ آپ نے کچھ بوریاں نکالی، ریت کی بھری ہوئی بوریاں، آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور جناب آپ کو نیچے جو لکھا ہوا تھا وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بوریاں مخالفین نے جو ہے وہ نالا بند کرنے کے لیے اور وہ ہول جو ہے انہیں بند کرنے کے لیے اس میں پھینکی تھی. اس حوالے سے آپ بتائیے. ہوا یوں تھا کہ میں پرسوں جو بارش ہوئی ہے تو میں نے تقریباً ویرات میں شاید اس سے پہلے کبھی اتنی بارش ہوئی ہو 166 ملی میٹر 166 ملی میٹر ریکارڈ بارش ویرات میں ہوئی اور تقریباً میرا حال 18 سے 20 گھنٹے بارش مسلسل ہوتی رہی وقفے وقفے سے. میں صبح گھر سے نکلا، بولے گیا، ڈسپوزل دیکھی چل رہی ہیں موٹریں. پھر میں آ گیا جیل چوک، پانی اوور. پرنس چوک پانی اوور. نوابزادہ چوک پانی اوور. نوابزادہ چوک سے جب میں آگے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی پانی بہت زیادہ ہے. میں چلا جاتا ہوں کالے ڈسپوزل پہ. وہاں پر میں نے جا کر موٹریں ایک دو بند تھیں، پیپ لیک ہو گیا تھا، فوری بندے بلوائے، وہ ٹھیک کروایا. ایک موٹر وولٹیج زیادہ لے رہی تھی، وہاں پر پینل ٹھیک کرانے کے لیے بندے لے لیے، موٹر کو چیک کرنے کے لیے بندے بلوا لیے. وہیں پر میں کھڑا تھا، تقریباً مجھے ٹائم ہو گیا کوئی 1:30 کے قریب. جی. میں پھر وہاں سے نکلا، بولے چلا جاتا ہوں. بولے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر نالی جو ہے وہ 14-15 فٹ ہائٹ پہ پانی آ گیا. وہاں پر ہم نے ایک سسٹم لگایا تھا کہ پانی بغیر موٹروں کے نکلے اوور فلو. میں نے فوری ایکسیویٹر وہاں پر بلوائے، ایک ہائر کی ڈیمپر منگوائے اس کو بند کرنے کے لیے. اللہ نے ہماری مدد کی، وہ بند ہو گیا. اس سے آگے انہوں نے کور فلور نکالا ہوا تھا جو کہ میرے علم میں نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا موٹریں 5 چلا رہا ہوں، پانی نہیں ہو رہا، پانی بڑھتا جا رہا ہے. پھر وہ مجھے محکمے والوں نے ہی بتایا کہ وہاں پر ایک اوور فلو ہے، وہاں سے پانی واپس آ رہا ہے. اس کو ہم نے بند کیا تو پھر آپ کا پانی جو ہے 3:30 بجے تک میں یہاں سے میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ میں تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب بولے سے جب میں مطمئن ہو گیا کہ اب جو بند ہم نے بنایا اس کو خطرہ نہیں ہے کہ شہر میں پانی انٹر نہیں ہوگا، میں نے شہر کے چیک کر کے دیکھا کہ وہاں پر ہمارے جو مین ہول ہے
ہم نے موٹریں بھی بند کر دی کہ پانی کا لیول ڈاؤن ہو چکا تھا. میں واپس جب جیل چوک پہ آتا ہوں تو یہاں پر پانی کھڑا ہے. میں نے کہا وہاں پر جو کھوہ ہمارے وہ خالی ہیں, موٹریں ہم نے بند کر دی ہیں, پانی یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے برکور کو بلوایا, مین اور ڈکنے اتارے. میں نے کہا یہ سیوریج لائن جو ہے نا یہ بند ہے, اس کو دیکھو کیا ہے نیچے. کوئی 25-30 اینٹیں نکلی, پھر ان کا ریت کے بھرے ہوئے 4 توڑے وہ نکلے. پانی پھر بھی چالو نہیں ہوا. پھر آگے جاتا ہوں تو وہاں پر 6-6 فٹ کے پھٹے ہوئے ہیں, اس کے اندر جو مین ہول کے اندر ڈالے گئے. یہ ضلع کونسل کے سامنے. وہ تقریباً اس وقت کوئی 2-2.5 کا ٹائم ہو گیا تھا. میں نے سکر مشینیں بھی منگوا لی. راجہ تیمور جذبہ والے وہ مجھے وہاں پر دیکھا تو کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب راجہ صاحب آپ آئیں, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے. اب سوال یہ ہے یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے. لیکن اس میں ایک اور چیز میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے جو جہاں پہ سارے دفاتر وہاں پہ ہیں, ڈی سی او کا دفاتر وہاں پہ ہے, ڈی پی او کا دفاتر وہاں پہ ہے, وہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال ہے. تو ایسی روڈ پہ جہاں پہ 24 گھنٹے ٹریفک جو ہے آن رہتی ہے, تو کس طرح سے کوئی اس کو جو ہے پلیس کر سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. تو یہ اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیسے ان لوگوں نے اس کو پلیس کیا. وہ جو آپ پھٹے کہہ رہے ہیں اس کے اندر سے ملے, یا وہ جو بوریاں ملی ہیں وہ گٹر کھول کے اس کے اندر اس کو ڈالنا, یہ ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے. اس حوالے سے بتائیے. میں یہی بات کر رہا ہوں نا جی کہ یہ پروسیس کرنے میں جب ایک بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو 50 بندے بھی آگے کھڑے ہوں گے نا تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی. ایک چیز ابھی ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید کہتے ہیں, مجھے شفران اقبال کہتے ہیں, اور اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. اور اس وقت میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ حد دل عزیز گجرات کی شخصیت ہیں. میں گجرات حاجی ناصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یقیناً بارش میں جب آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا, میڈیا پر یہ رپورٹ ہوا کہ جناب سخت بارش تھی, اور اس دوران وہ میر صاحب جو وہ نکلے ہوئے تھے انہوں نے سارا واقعات بھی بیان کیے, اور ہم نے بھی دیکھا, میڈیا نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا. اور یقیناً جو بھی شخصیت اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے یا اس شہر کے لیے کام کرے گی اس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا, اور صدیوں تک وہ انسان کبھی نہیں بھولتا جو اس طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں. تو اس وقت جناب حاجی ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایسا یہ بتائیے گا, رحمان شیخ روڈ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پہ 4 فٹ پائپ پڑا ہوا ہے, اور سارا پانی جو ہے وہ یہاں پہ جو روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہاں پہ کوئی مطلب اس کا جتنا بھی پانی ہے, مطلب مدینہ سیدہ سے پانی آ رہا ہے یا دوسرے علاقوں سے پانی آ کے رحمان شہید روڈ پہ آ کے وہ پلیس ہو رہا ہے. تو سر یہ بتائیے گا اس کے حل کے لیے اس وقت جو گجرات کی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا منصوبہ جات ہیں آپ کے, اور کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کور کر پائیں گے؟ یہ دیکھیں جی کہ ابھی آج بھی میں نے ایکشن پبلک ہیلتھ تھا, ایس ٹی او تھا, ایم او آئی تھا, کارپوریشن کے بھی, ہم نے تقریباً 2 بجے یہاں پر جیل چوک سے سروے شروع کیا ہے, اور سارا میں نے بمبر روڈ پہ بھی گیا ہوں اور بمبر نالے کے بھی گیا ہوں کہ اس پانی کی نکاسی کے لیے ہم نئی اسکیم حاجی عمران ظفر صاحب ایم پی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے 25 کروڑ روپے کی. یہ جیل چوک سے ہم پانی کو لے کر جا رہے ہیں بمبر نالے پہ, اور یہ انشاءاللہ اتنی جلدی اسکیم مکمل تو نہیں ہوگی لیکن یہ اسکیم سٹارٹ ہو جائے گی. اس کا جو پانی کا نکاسی کا انتظام ہے وہ آدھا یہاں سے پانی جو ہے ہم جیل روڈ کا یہ لے جائیں گے بمبر نالے کی طرف, بقایا پانی جو رہے گا وہ چلا جائے گا بولے. غریب پورے کا پانی جو ہے وہ بھی کٹ کر رہے ہیں ہم. اسی طرح پرنس چوک میں پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے,
وہاں پر جو نالا تھا وہ کافلی کے دور میں بند کر دیا گیا. سیوریج وہاں پر کاف دور کا بند پڑا ہوا ہے. ہم اب حاجی عمران ظفر صاحب کے فنڈ سے جو ایم پی ہیں جی ٹی ایس چوک سے لے کر رام پیاری مال تک ہم نے سیوریج لائن ڈال دیا ہے. ایک پیپ رہ گیا ہے. وہ پرابلم آ رہی ہے کہ 2 پلیاں ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی. آج بھی کام کر رہے تھے, رات کو کریں گے اب کیونکہ پانی ہے وہاں پر. وہ چل جائے گا نا تو انشاءاللہ جو فوارہ چوک کا پانی ہے نا وہ تو الحمدللہ اس وقت چل رہا ہے. شاہ حسین محلے کا بھی پانی اس میں آ جائے گا. پھر ہم 7 نالے بنا رہے ہیں 2. ایک فیصل گیٹ سے شروع کر رہے ہیں اور ایک پرنس چوک سے شروع کر رہے ہیں. یہ دونوں نالے چلے جائیں گے فوارہ چوک میں, اور جو نئی سیوریج لائن ڈالی ہے اس کے اندر یہ چلے جائیں گے. اس سے مجھے امید ہے اللہ کے گھر کہ پرنس چوک کی پانی کی نکاسی کا جو ہے نا وہ بہترین انشاءاللہ حل ہوگا. بالکل اسی طرح یہ جو معاملات ہیں گجرات سٹی کے وہ اگر حل ہوتے رہیں, اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہے اور اسی طرح اگر یہ کام ہوتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ عوام کے جو بہت بڑے مسائل ہیں وہ چند ہی سالوں میں, چند ہی مہینوں میں وہ حل ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا میں صاحب کہ آپ کی مخالفت یقیناً گجرات میں ہر سیاستدان کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے, اور جو پارٹیاں برسر اقتدار ہوتی ہیں ان کی تو زیادہ ہوتی ہیں, ان کو لوگ زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تلخ باتیں تو ہو گئی, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو پسندیدہ شخصیت ہے آپ کی سیاست میں, گجرات کی سیاست میں, آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ لیکن جی گجرات میں تو کوئی نہیں ہے. بہرحال میرا لیڈر نواز شریف ہے. آپ کے لیڈر نواز شریف ہے. تو سر یہ اور مجھے فخر ہے کہ وہ پاکستانی ہے, محب وطن ہے, ایماندار ہے. آج اس کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کرپٹ اور بد دیانت ہے, میں حیران ہوا ہوں کہ چودھری بجاج صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ اور بد دیانت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا, یہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے موجودہ رضا ربانی صاحب, آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ یہ سینٹ میں انہوں نے احتجاجاً بائیکاٹ کیا تھا جب کھاد کی سبسڈی پہ 36 ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی پرویز الہی کے خلاف. تو وہ بائیکاٹ کر کے سینٹ سے چلا گیا تھا کہ مجھے یہ 36 ارب روپے کا حساب دیا جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے. اور بھائی اگر اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے تو لاؤ تو صحیح نا. آج یہاں پر میں کہتا ہوں, گجرات کی عوام کو بھی کہتا ہوں, جہاں جہاں یہ لوگ سننے والے سن رہے ہیں, دبئی کے ویزے کے لیے عام لوگ جاتے ہیں, بزنس مین, ویزا نہیں ملتا, 8 دن کا ملے گا. ریزیڈنس ویزا لینے کے لیے وہاں پر جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا مینیجر بننا پڑتا ہے, تو پھر جا کر وہ ویزا ملتا ہے. تو وہ ویزا لینے کے لیے پھر آپ کی تنخواہ بھی شو کی دی جاتی ہے کہ آپ کو اتنی سیلری ہم دے رہے ہیں, ہم ہمارے مینیجر ہیں, آپ ہمارے ڈائریکٹر ہیں. اور میرا بھائی یہ قلعہ نواز شریف نہیں ہے. یہ آپ چیک کریں گے تو پاکستان میں آپ کو کوئی بھی جو اپنا سیاست دان ہے نا, ان میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے ریزیڈنس ویزا جو لیا ہے اس کے یہی کوائف ہوں گے. ایسا یہ بتائیے گا کہ اگلے آنے والے 1 مہینے میں آپ پاکستان کی سیاست کو کہاں دیکھیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. 2018 کا الیکشن بھی مسلم لیگ نون جیتے گی اور نواز شریف بھی وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ سے جان کر ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر گجرات حاجی ناصر صاحب. اچھا حاجی صاحب, بات ہو رہی ہے کہ اکثریت عوام کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کو اخلاقی طور پہ جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اس کے بعد آپ عدالت میں پیش ہو جائیں, اس کے بعد جناب آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو کلیئر کر کے آئیں اور پھر سے آ کے جناب آپ عوام کے درمیان آ جائیں. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. بیسک پہلے تو میرے پہلا بھی جواب ابھی مکمل نہیں ہوا. جی وہ بھی ضرور دیجیے گا. کہ نواز شریف صاحب نے جب اقتدار میں آئے, وزیر اعظم بنے ہیں نا,
تو یہ تو پہلے ابھی مہینے 3 بھی گزرے نہیں تھے تو یہ ریزائن مانگنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. عوام نے نواز شریف کو منتخب کیا ہے 5 سال کے لیے، 3 ماہ کے لیے نہیں کیا تھا. یہ تو بیچارہ 3 ماہ گزرنے بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. رات کو خواب دیکھتا تھا کہ میں جناب وزیر اعظم بن گیا ہوں، صبح اٹھتا تھا تو آنکھ کھل جاتی تھی اور زمین کے نیچے پڑا ہوتا تھا. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جی وہ بیچارہ وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ کبھی پورے نہیں ہوں گے اس کے. بیسک چیز یہ ہے کہ یہ تو نواز شریف کے خلاف شروع دن سے سازشیں ہو رہی تھی کہ یہ نواز شریف وہ ہے. مجھے یاد ہے شیخ رشید کے الفاظ، جب نواز شریف پاکستان میں 2008 کے الیکشن سے پہلے آیا تھا تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ میں نے سب سیاستدانوں کو کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان میں آ گیا تو تم سب فارغ ہو، اس کو پاکستان میں نہیں آنے دینا. آج آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، نواز شریف کو کوئی نہیں تم سے ہرا سکتا. یہ شیخ رشید کے الفاظ تھے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. پھر شیخ رشید نے کہا تھا اگر 5 سال نواز شریف نکال گیا تو 2018 میں ہمارے باپ بھی آ جائے قبر سے اٹھ کر تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے نواز شریف سے. اس کو یہیں پہ روکو، وگرنہ یہ کسی سے رکائے گا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کرپٹ بیعت دانت ہے تو عوام اس کو 2018 کے الیکشن میں لا کے ووٹ نہ دیں گے. اور بھائی اس کا مقابلہ کرو میدان میں آ کر، یہ چور دروازے سے آ کر اس کو بلیک میل نہ کرو. نواز شریف کو پہلے بھی دو اقتدار آئے ہیں، 2.5 سال کے، 1.5 سال کے. اور بھائی اس کو 5 سال پورے کرنے دو، 5 سال کے بعد وہاں میں جائے گا. پچھلی حکومت نے 5 سال پورے کیے، جو ان کی کارکردگی تھی وہاں مطمئن نہ ہوئی، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. اگر نواز شریف 5 سالوں میں اپنی کارکردگی نہ دکھا سکا، جو لوگوں سے وعدے کیے تھے پورے نہ کر سکا، تو لوگ اس کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. اب سوال کیا ہے کہ بے چینی ان کو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں کسی طریقے سے. انشاءاللہ وہ نہیں بن سکتا. یہ سارا ڈرامہ جو لکیرا گیا ہے. یار مجھے بتاؤ، ابھی جے آئی ٹی کی اپنائی ہے رپورٹ اور جج صاحب کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ابھی FIR کرا دو. یار کیا ہے یہ؟ وہ بھئی رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد اس کو بلاؤ، اس کی ہیئرنگ کرو، سنو، اس کے بعد جو فیصلہ آپ نے کرنا تو کرو. یہ مقصد کیا ہے کہ یہ آلریڈی ساری پلاننگ کی گئی ہے. اس میں پرابلم جن کو ہے مجھے بھی پتا ہے، میری قیادت کو بھی پتا ہے. بینگ ایک ورکر میں بھی سارا کچھ جانتا ہوں. یہ سازشیں کیا ہیں اور کون کر رہا ہے، ڈوری کہاں سے ان کی ہل رہی ہے، وہ 3rd امپائر والی انگلی کہاں سے آئے گی، وہ کون ہے. یہ ملک ترقی کرنے کی طرف جا رہا ہے، اس کو ملک کو ترقی کرنے دو. 2013 سے پہلے کیا ملک میں تھا؟ 18 20 22 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی. آج بتاؤ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا پوزیشن ہے؟ دہشت گردی عروج پر تھی، خود کش حملہ آور عروج پر تھے، گھر سے نکلے ہیں پتہ نہیں میں نے واپس بھی آنا کہ نہیں آنا. آج ملک میں امن آ رہا ہے، انویسٹر پاکستان میں آ رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ ساری مروڑ جو اٹھ رہے ہیں وہ ہے سی پیک کے. یہ ملک انشاءاللہ 10-15 سال کے بعد یہ قرضہ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. تکلیف ان کو یہ ہے. اور اس کے اعلیٰ کر کیا ہے؟ یار ایک بندہ گھر کا نظام چلا نہیں سکتا، گھر کا نظام وہ شخص چلا نہیں سکتا، وہ ملک کیسے چلائے گا؟ اتنی سی صوبی اس کو ملی تھی، وہاں پر کرپشن ختم کر لیا اس نے. ابھی تو پرسوں میں رہنے پکڑا گیا ہے وزیر اللہ اس کا. تو یہ ملک کو کس طرح چلائے گا؟ کیا وہاں پر دودھ کی نہریں چلا دی ہیں اس نے؟ جو شخص اپنے بجٹ کو استعمال نہیں کر سکتا، ایجوکیشن کا سرحد کا KPT کا بجٹ نہیں مکمل کر سکا، روڈوں کا نہیں کر سکا، ہیلتھ کا نہیں کر سکا. آج یہ میں نے چمچ خریدی ہے 5 روپے کی، کل کو مجھے یہ 4.5 کی نہیں ملے گی، یہ 6 روپے کی ملے گی. آج میں نے جو سکول بنانا ہے اگر وہ 2 کروڑ میں بنے گا تو کل کو 2.25 کروڑ کا بنے گا.
اگلے سال 2.5 کا چلا جائے گا. تو یہ شخص پیسہ بچا کے کیا کہ جی میرے جو اسکیمیں ہیں، جو پلاننگ ہے، جو پروجیکٹ ہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے. بھائی ویژن تمہارا ہونا چاہیے، لیڈر تم ہو، تم نے پروجیکٹ ان کو دینے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ بناؤ. اس کے بعد ویژن ہے کیا؟ ماں سوائے شادیاں کرنے کے. یہ کہتا ہے کہ میں بار ٹرین پہ نواز شریف نہیں اترتا. تم ایک زانی شرابی نہیں ہو؟ تمہاری بچی نہیں ہے حرام کی؟ تم نے خود تسلیم نہیں کیا کہ یہ میری ہے؟ تو کیوں نہیں اپنے باپ کا نام لکھتا اس کے اوپر؟ تم بات ٹرین سے پہ اترتا ہے؟ کیا شرعی لحاظ پہ جس کو طلاق دے دے، ڈیورس ہو جائے، کیا اس کے گھر میں تم رہنے کے حقدار ہو؟ کیا وہ آپ کے گھر میں آ کے رہنے کی حقدار ہے؟ تم کس بات ریٹ کی بات کرتے ہو؟ پہلے اپنے گربان میں تو جھانکو کہ تم ہے کیا. ابھی الیکشن میں تم نے پاکستانی کی مخالفت کی اور یہودی سالے کو جا کر تم نے سپورٹ کیا. جو تمہارا رشتہ ختم ہو گیا پھر یہودی سالے کے لیے ووٹ تم مانگتے رہے ہو. اور تم کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہودی کو سپورٹ کرو مسلمان کو چھوڑ کر؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی کو اس کی مخالفت کرو اور یہودی کو سپورٹ کرو؟ یہ پاکستان کو بنائے گا؟ یہ نیا پاکستان بنانا چاہتا ہے. جو پیپل پارٹی کا گند ہے، جو کاف لیگ کا گند ہے، وہ سارا ساتھ ملا کر یہ نیا پاکستان بنائے گا. جو اس کے پاس جائے وہ شفاف ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے جہانگیر ترین، وہ 15 سال پہلے کیا تھا اس کے پاس؟ کہاں سے امیر ہوا؟ اس کی کمپنیاں باہر نہیں پکڑی گئی؟ علیم خان کی نہیں پکڑی گئی؟ ان کے کیس کیوں نہیں چل رہے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہ ایک سازش ہے، ملک کے خلاف ہے. یہ نواز شریف یا شریف برادران کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. اس کو ہم نے روکنا ہے ترقی کو. یہ لوگ وہ ہیں. جب جے آئی ٹی بنائی جا رہی تھی تو آپ کی ہی تنظیم نے اس کو ریفر کیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا. تو اب کیا ایسا ہوا؟ اب کیا ایسا ہوا؟ سازش کس طرح سے اس میں آ گئی؟ یہ دیکھیں نواز شریف کے پاس اختیار تھا، وہ پیش ہوتا یا نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیڈر نے صحیح فیصلہ کیا، وہ پیش ہوا. اس نے اپنی پورے بچوں، اس کے بچے نیشنلٹی پاکستانی نہیں ہے، وہ پیش نہیں ہو سکتے، یہ نہیں بلا سکتے ان کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنا حق ادا کیا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، مجھے کیا پرابلم ہے. وہ پیش ہوا. اس نے بیٹوں کو بھی پیش کیا، اس نے بیٹی کو بھی پیش کیا. پاکستان کا FBR کا قانون ہے، 5 سال کے بعد آپ کسی فیکٹری کا آڈٹ نہیں کر سکتے. 5 سال کے بعد کسی کا اپنا انکم ٹیکس کا پوچھ نہیں سکتے. یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے. یہ پاکستان کا انکم ٹیکس کا قانون ہے. 5 سال کا پچھلا حساب نہیں مانگ سکتے. نواز شریف سے پوچھ رہے ہیں 1936 کا حساب، جب وہ پاکستان کے دنیا میں نہیں آیا تھا، پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت کے یہ سوال کر رہے ہیں اس سے. مجھے بتاؤ کس کو پتا ہے کہ 1982 میں کیا تھا؟ کیا میرا کاروبار تھا؟ کتنی مجھے انکم تھی؟ کتنے سال ہو گیا؟ آج 37-38 سال ہو گئے. وہ یار اس کا حساب لینا تھا تو آپ لیں اس سے. پرائم منسٹر بنا ہے، 5 سال ہو گئے، اس 5 سالوں کا حساب اسے لو. اس نے کرپشن کیا، کٹہرے میں لاؤ. یہ بنتا ہے اصول، یہ بنتا ہے پاکستان کا قانون. یہ کہتا ہے یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو جس لہجے سے یہ میڈیا والے بلا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. اس میں میں ضرور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. اس میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جب تک کسی پہ بھی آپ یہ جتنے بھی ہمارے میڈیا پرسن ہیں، ہمارے جو اس وقت جو ہمارے اینکر پرسن ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں ان کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے وزراء ہیں، ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے ملک کا جو جتنا بھی یہ سسٹم ہے، اس بات کرتے ہوئے کم از کم آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو بات ہے وہ اتھینٹک ہو، اور دوسرا آپ کو ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے.
اور بریک کے بعد ہم پھر سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک، ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر سٹی گجرات حاجی ناصر صاحب. ہم ان سے سوالات کر رہے ہیں اور وہ جناب اس کے جوابات یقیناً دے رہے ہیں. اچھا، یہ سب وقفے سے پہلے جو میری بات ہو رہی تھی، یہ جو نیچے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے جناب رحمان شہید روڈ ہے، اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو پانی کا مسئلہ ہے، جو جیل چوک میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس پہ ہم نے منصوبہ جات رکھے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ کتنے کروڑ روپے کے منصوبہ جات ہیں، اور دوسرا یہ کب تک مکمل ہو پائیں گے؟ یہ دیکھیں جی، اس میں میرا خیال ہے کم از کم 3 سال سے جلدی کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ اسکیم 25 کروڑ کی اسکیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیونکہ فلائی اوور بھی بننا ہے، وہ بھی تقریباً کوئی 4 سے 5 ارب روپے کی اسکیم ہوگی. 3 ارب 62 کروڑ ابھی ADP میں رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم لگے گا، کہ کم و بیش 3-4 سال لگیں گے فلائی اوور اپنا یہ جو سیور اسکیم ہے اس کو کمپلیٹ ہونے میں. اچھا، یہ اب مجھے فلائی اوور اور کوشش پوری ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ لائیں، اور 5 کروڑ پہ آ چکا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اکتوبر میں انشاءاللہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. ایسا مجھے فلائی اوور سے یاد آیا کہ یہ جو شہید چوک فلائی اوور ہے، یہ پچھلے دنوں اس میں ایک پرابلم آ گئی تھی، وہ وہاں سے بیٹھ گیا تھا. اس حوالے سے ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ اس وقت میں پروگرام کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں کر پایا. اس حوالے سے ضرور جواب دیجیے. یہ دیکھیں جی، اگر پل بیٹھ گیا تو مجھے نشاندہی کر دیں کہاں سے بیٹھا ہے، تو اس کا تو ذمہ دار پھر ہم ہی ہے، کیونکہ یہ اسکیم ہماری تھی. اور بھائی جو سائڈ پہ سڑک تھی نا، وہ تھوڑی سی بیٹھی ہے، تو وہ دوسرے دن ریپیئر ہو گئی اور چل رہی ہے. پل بیٹھ جائے تو پھر کیا خیال ہے، پل منٹوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ احتساب نواز شریف کا کریں، شہباز شریف کا کریں، پورے خاندان کا کریں، لیکن کریں انصاف، عدل کریں. جسٹس افتخار صاحب بھی، ان کے بیٹے کا بھی کیس آیا تھا، تو اس وقت تو کسی نے اس کے باپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ جسٹس افتخار استعفیٰ دو، تم چیف جسٹس کے اپنا عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہو. اور وہ تو انصاف انہوں نے کرنا تھا نا. تو سارے جج آپ کے متحد ہیں، تو یہ جج کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ کے نیچے ہیں، وہ آپ کی حیا کریں گے، لہذا آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس وقت تو کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی. آج نواز نے تو فیصلہ اپنا عدل نہیں کرنا، انصاف نہیں کرنا، آج تو عدلیہ نے کرنا ہے، اور عدلیہ نے تو ابھی ثابت کرنا ہے. وہ بھائی دیکھیں نا، ابھی تو رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے. میں کہتا ہوں یہ چمچ ہے، وہ کہتا ہے یہ چمچ نہیں ہے. نواز شریف کہتا ہے یہ چمچ ہے، JIT کہتی ہے چمچ نہیں ہے، یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے. چمچ نہیں ہے، یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے. تو یار میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نے جو کہا ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے، اب ثابت تو آپ نے کرنا ہے نا، کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جی ڈاکومنٹس اس نے جو دیے وہ ثابت نہیں کر سکا. وہی وہ ثابت نہیں کر سکا تو آپ نے بھی تو بتانا ہے نا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہوتا. یا صرف یہ کہہ دینا یہ چیز تھی جی، یہ ہم نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں. رحمان ملک کون ہے؟ کیا تھا وہ؟ کیسے کھرپتی بن گیا؟ نواز شریف کا مخالف ہے، اس سے ثبوت مانگ رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ یہ انصاف کیا ہوگا انہوں نے. پھر اسی طرح وہیں سے ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں. اور دبئی اس وقت ہمارا دشمن ہے حکومت نواز شریف کا، کیونکہ سی پیک میں سب سے زیادہ لاس دبئی کا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ایک چیز انہوں نے دے دی، ٹھنڈی کیا ان کی، بینک ان کا کہہ رہا ہے کہ یہ کاروبار ہم نے کیا ہے. وہ چیزیں انہوں نے ثبوت کے طور پر پیش کر دی، کہتے ہیں ہم یہ مانتے نہیں ہیں. کیا بات ہے یار. پھر آپ کہیں گے کہ کہاں کالا نہیں ہے چٹا ہوتا ہے جناب. ہم کہیں گے کالا ہے، وہ کہیں گے نہیں چٹا ہے مانو، JIT کہہ رہی ہے مانو. آج صاحب یہ تو ہے، اس کا فیصلہ تو یقیناً ہماری پاکستان کی عدلیہ کرے گی، اور ہمیں پاکستان کی عدلیہ پہ یقیناً ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. آج صاحب جاتی دفعہ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو، آپ گجرات کے شہریوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یار ابھی پیغام تو بعد میں دیتا ہوں. عدلیہ کا حال یہ ہے، کارپوریشن نے ٹیکس لگایا ہے
میرا رائٹ ہے ٹیکس لگانا، قانونی مجھے اختیار ہے، میں ٹیکس لگا سکتا ہوں اپنی کارپوریشن کی انکم کو بڑھانے کے لیے، آپ کے چھوٹے چھوٹے گلیاں نالیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سورس آف انکم میں نے خود انکریز کرنی ہے۔ ایک جج کے پاس کیس کیا، وہاں پہ انہوں نے واپس لے لیا، دوسری طرف انہوں نے سٹے دے دیا۔ سٹے دینے والا وکیل کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جناب گیا ہوں، بیوی میرے ساتھ تھی، گوشت کی دکان پر گیا ہوں، وہاں پر انہوں نے مجھے 10 روپے کی پرچی پکڑا دیا اور میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے۔ وہ بھائی کارپوریشن کے روڈ ہیں سارے، جہاں چاہے وہ پارکنگ فیس لگا سکتی ہے، یہ صرف میں نے نہیں لگایا، یہ ساتھ آپ کے لالا موسیٰ ہے وہاں پر بھی لگا ہوا ہے، یہی ٹیکس ہے۔ یہ ساتھ آپ کے ضلع گجرات میں کھاریاں ہیں، وہاں پر بھی یہی ٹیکس لگا ہوا ہے۔ یہ جیلم ہے، وہاں پر بھی لگا ہوا ہے، یہ وزیر آباد بھی لگا ہوا ہے، یہ سیالکوٹ میں بھی لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کون سا جناب انوکھا لگا دیا 300 روپے مہینے کا چنگسی سے لینا ہے، موٹر سائیکل سے 10 روپے لینے ہیں، پوری دنیا میں چلے جائیں آپ، کارپوریشن ٹیکس لگاتی ہے پارکنگ، وہ اپنا بجٹ ان کا اپنا ہوتا ہے، انہوں نے سورس آف انکم اپنی خود جنریٹ کرنی ہے۔ تو یہ میں نے کون سا جرم کر دیا، اور میں خود پیش ہوں، میں نے کہا جج صاحب سے، میں نے کہا یہ میرا رائٹ ہے قانونی، اور یہ ٹیکس ہم نے لگایا شہر کی بہتری کے لیے لگایا، میری جیب میں نہیں آنا۔ وہ تقریباً کوئی 65 کروڑ کے قریب یا 70 کروڑ کے 65 یا 70 لاکھ روپیہ بن جائے گا۔ جج صاحب نے اسٹے دے دیا، اب پتہ نہیں 25 تاریخ ڈالی ہے، کون سی ڈالی ہے، اگر ڈالنی ہے تو چلو 2-4 دن کی ڈالو، دوبارہ ہیئرنگ کر لو۔ اب لاس کس کا ہوگا؟ اس شہر کی عوام کا ہوگا، یہ پیسہ میری جیب میں نہیں آ رہا۔ یار میں نے تو گجرات کی عوام کے لیے وہ کام کیے کبھی یاد کریں گے، ایسا اس میں 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی آپ کی 65 جونیئر کونسلوں کی، پوری تحصیل کی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 28 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں شہر کی، 12 کروڑ روپے کے ہم نے کبھی ٹینڈر لگانے جا رہے ہیں، شہر کی گلیاں نالیاں روڈ بنائیں گے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے سیونگ کی ہے۔ 33 لاکھ روپے کا بل آتا تھا آپ کا مہینے کا پٹرول کا، ہم 12 لاکھ پہ لے کر آئے ہیں۔ مینٹیننس کا آپ کا 23 لاکھ روپے کا مہینے کا بل تھا، ہم 3 لاکھ روپے کے لے کر آئے ہیں۔ پرچیز ہم نے آپ کی اتنی لو کر دی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی کینوس کا پیپ میں نے پوچھا، انہوں نے لانا تھا 8 انچ کا، کتنے کا ہے؟ مجھے کہا گیا جی 266 روپے فٹ ہے۔ یار میں لاہور جا کر خود لے کر آؤں 60 روپے فٹ، مجھے انہوں نے کہا 5 انچ کا پیپ 155 روپے فٹ ہے، اور میں 35 روپے فٹ لے کر آئی ہوں لاہور سے۔ مجھے انہوں نے کہا 3 انچ کا پیپ 45 روپے فٹ، اور میں 22 روپے فٹ لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا 1500 فٹ پیپ جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے کا آئے گا، اور میں 1800 فٹ پیپ لے کر آیا ہوں 70,200 روپے کا۔ اور میرے ساتھ چیئرمین تھے، مجھے کہتے ہیں یہ سامان بلڈنگ کرا دو، میں نے کہا گاڑی میں جگہ ہے، یہ بھی 3-4 ہزار روپے کارپوریشن کا بچاؤ، تم ٹانگیں اوپر کر کر بیٹھو، آپ کے پاؤں کے نیچے بھی یہ پیپ ہی آ جائے گا۔ تو یار میں تو اس طرح پیسے بچا کر لے کر آ رہا ہوں۔ ہاں یہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کا، کرپشن کہہ دینا آسان ہے، کرپشن کہہ دینا آسان ہے۔ آئیں بتائیں کہاں پر ہو رہی ہے، میں جواب دے ہوں۔ بلائیں ان کو اپوزیشن ساری گجرات کی جتنے سیاستدان ہیں، بلائیں پی ٹی آئی کو بھی، بلائیں نوکاف لیگ کو بھی، بلائیں جماعت اسلامی کو بھی، بلائیں پیپل پارٹی کو بھی، بلائیں سب کو میرے سامنے بٹھائیں پبلک کو بھی، جتنے میرے خلاف ہیں سب کو بلاؤ، سوال کریں میں جواب دوں گا، ثابت کریں کہ ٹیڈی پیسے کی بھی کرپشن، مجرم ہوں گا۔ آئیں لائیں کھلی کچہری لگائیں، ملزم کی سیئے سے مجھے بلائیں،
میں آؤں گا, سب کو بٹھاؤ, دو سب کو مائک, یہ سوال کریں میں جواب دوں گا. یہ کہتے ہیں بارش آئی پانی کھڑا ہو گیا, یہ پہلی دفعہ پانی کھڑا ہوا ہے. نہیں, وہ تو پروگرام کے یہی جیل چوک آپ کا, جیل چوک ایک بارش ہوتی تھی 3 دن کے بعد پانی اترتا تھا. بالکل ایسی ہے. آج پانی گجرات کی ہسٹری میں اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی ایمانداری سے 15 گھنٹے میں کھڑا رہا ہوں. 3:30 بجے میں صبح یہاں جیل چوک سے گھر گیا ہوں, اور کل پھر میری 10 بجے میٹنگ تھی لاہور ایمڈی سوئی گیس سے, اور 6:30 بجے اٹھ کر میں پھر لاہور تھا. رات کو میں 10 بجے واپس آیا ہوں. کوئی چیزیں سامان خریدنا تھا کارپوریشن کا, وہ لایا ہوں. اس کے بعد پھر میں رات کو ریلوے روڈ پہ پانی پرابلم تھی, 12:15 بجے تک وہاں پر کھڑا رہا ہوں, اور آج صبح کا پھر نکلا ہوا ہوں. اپنی ایمانداری سے, جو بغیر میرے پاس کا ٹیم نہیں ہے, میرے پاس سی او نہیں ہے, بغیر سی او کے میں 7 مہینے سے کام کر رہا ہوں, بغیر ایم او سروسز سے میں کام کر رہا ہوں. یہ اپنا گلیاں نالیاں یہ صفائی کا نظام یہ ایم او سروس کی ذمہ داری ہے, اس افسر کی ہے. 18ویں گریڈ کا ہے, میرے پاس نہیں ہے. ایم او پی 18ویں گریڈ کا افسر ہے, میرے پاس نہیں ہے. میرا اپنا پرسنل پی اے میرے پاس نہیں ہے. تو میں تو اپنا نظام چلا رہا ہوں, بغیر ٹیم کے چلا رہا ہوں. تو کیا خیال ہے مجھے ٹیم مل جائے تو پھر میں کیا شہر کا بہتر کام نہیں کر سکوں گا؟ کل مل کر آئی ہوں منسٹر کو بھی, سیکٹری کو بھی مل کر آیا ہوں کہ بھائی مجھے ٹیم دو. بہت شکریہ آپ تمام دیکھنے والوں کا. آج سب جاتی دفعہ کوئی پیغام ضرور دیتے تھے. ہاں جی, میں اپنے شہر کے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ شہر آپ کا ہے, ہم سب کا ہے. اس شہر کو صاف رکھنے کے لیے میری مدد کریں, میری کم کریں گے, آپ اپنی مدد کریں کہ شاپر سیوریج کے اندر اور نالیوں کے اندر نہ پھینکیں. یہ کچرا ڈیم پر پھینک دیں, گھروں میں رکھیں. آپ کے گھروں سے آ کر اٹھائے گا یہ کچرا. چنگچی ہم نے ہر وارڈ کے لیے ہر یونین کونسل میں 6 چنگچیاں دے دی ہیں. اب تھوڑا ٹائم لگے گا, پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. نہ گھر والے کچرا دیتے ہیں, نہ سویپر وہ مکمل کام کر رہے ہیں, نہ سپروائزروں کو کوئی ٹریننگ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو کس طرح چلانا ہے. تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 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 میرے اللہ نے مجھے زندگی دی تو گجرات کی عوام کبھی یاد کرے گی کہ ہم نے کسی کو ووٹ دیے تھے. یہ ووٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا. انشاءاللہ آپ کی توقع سے بڑھ کر کام کریں گے. میری مدد کریں, میری رہنمائی کریں, اور مجھے اپنے اچھے مشوروں سے نوازیے گا. میں بلا ناگا ڈیلی آفس میں بیٹھتا ہوں اور فل ٹائم دے رہا ہوں. رات کو مغرب کے بعد میں جمعہ اتوار چھوڑ کر 5 دن میر ہاؤس بھی بیٹھتا ہوں. وہاں پر آنا چاہیں, آفس میں آنا چاہیں, آئیں, مجھے مشورہ دیں, مجھے بلائیں, میں آؤں گا. بہت شکریہ. شکریہ. یقیناً وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں, وہ سیاستدان ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو حقیقت میں اپنی ملک و قوم کے لیے کچھ کام کرتے ہیں, اور ہمیں یقیناً ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. اس طرح کے اگر کوئی کرٹیسائز کرنا ہمارا حق ہے, بطور جرنلسٹ, بطور ایک عوامی لیڈر ہمارا حق ہے, لیکن جناب اگر کوئی وہ بہتر کام کریں تو اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ شفران اقبال کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.